वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। तिजारत, सरमायाकारी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तुर्की एक दूसरे के मजबूत गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने बदलते इलाकाई और आलमी सूरत हाल में करीबी रवाबित की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दीगर भी मौजूद थे। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जोहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। भारत ने रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को बतौर पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया। मज़मूम भारतीय अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। और कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत से मुतालिक बड़ा इंकशाफ। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं, गिरने वाली इमारत की तामीर से मुतालिक SPCA में कोई पुराना रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। 50 साल पहले इमारत बनाई गई तो कोई मंजूरी नहीं ली गई। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। जिन खतरनाक इमारतों का रिकॉर्ड नहीं, उसको तलाश किया जाएगा। पाकिस्तान खुद कई दिहाइयों से दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। किसी दहशतगर्द गिरोह की पुष्टपनाही नहीं करते। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। करण थापड़ से गुफ्तगू में कहा, हम दहशतगर्दी से मुतासिर हैं, पहलगाम वाक़ये की शिद्दत महसूस कर सकते हैं। अपने ट्वीट में लिखा, भारतीय मीडिया के जरिए अपना मुकदमा भारतीय आवाम के सामने रखने से नहीं डरते। और बैंक का गोशवारा आमदन साबित करने के लिए काफी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। फैसले में कहा गया, सिर्फ रकम की मुंतकिली आमदन का सबूत नहीं समझी जा सकती। अकाउंट में मौजूद रकम को बिला वजह खुफिया आमदन करार नहीं दिया जा सकता। महकमा टैक्स की नजरसानी की कार्रवाई गैर कानूनी करार। गुज़िश्ता माली साल के दौरान तरसीलात ज़र में 26% इजाफा, 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए। माली साल 2023-24 के मुकाबले में गुज़िश्ता माली साल तरसीलात ज़र में 8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म का तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड होने पर इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में 26% का इजाफा इंतहाई खुशाइन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की काबिल कदर खदमात मईशत में एतमाद का मज़हर है। हुकूमत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के लिए पुराज़्म है। तुर्क वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह के वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। तरबियती ताउन के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देने, मुश्तरका और बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मशक़ों के दायराकार में वसअत और जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर भी इत्तफ़ाक़ किया। तुर्क वज़ीर दिफा ने भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी और दिफाए वतन पर पाक फ़िज़ाइया को ख़िराज तहसीन भी पेश किया। हम तहरीक का आगाज करेंगे और पूरा पाकिस्तान देखेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं, लोगों का महंगाई से बुरा हाल है। हुकूमत संभाली तो खजाना खाली और सूबा दिवालिया था। हमारी हुकूमत ने तरक्की के लिए काम शुरू किया। बोले, हलफ बर्दारी की तकरीब में गया था, गवर्नर से मिलने नहीं। मैं मुलाकातें छुपाता नहीं हूँ। चढ़ाई या बगावत की कोशिश की तो रियासत दीवार बनकर खड़ी होगी। जमहूरियत में लॉन्ग मार्च और धरने होते हैं, बगावत नहीं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है, पाकिस्तान को कानून की हुक्मरानी से चलाया जाएगा, दबाव से नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई को रियासत पर हमला किया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है, जो खुद कानून की पासदारी नहीं करते वो रियासत की बात कैसे कर सकते हैं। जब भी पकड़े जाते तो कहते हमें NRO चाहिए। ये अपने गुनाहों की सजा से बचने के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं।
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس پی پی اور لیگی ارکان میں تلخ کلامی. شازیہ مری کا وزارت قانون کے افسر کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا اعلان. وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا اب تحریک لائیں میں خود اس کا سامنا کروں گا. پی پی رکن نے کہا آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں, جس پر طلال چودھری بولے دھمکی تو آپ دے رہی ہیں. نبیل گبول کا وزیر مملکت اور چیئرمین سی ڈی اے کے رویے پر واک آؤٹ. کہا لگتا ہے آپ خیرات میں ملی 2/3 اکثریت ملنے پر مغرور ہو گئے ہیں. ہم نے پہلے بھی آپ کو حکومت گرا کر دکھائی تھی, اب بھی ہم کر سکتے ہیں. سینیٹر شہری رحمان نے صدر آصف علی زرداری کے استعفے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی. کہتی ہیں صدر آصف علی زرداری کے استعفے کی خبریں بے سروپا اور گمراہ کن ہیں. افواہیں منظم سازش کے تحت جمہوری ڈھانچہ کمزور کرنے کی کوشش ہیں. صدر آصف علی زرداری اتحادی حکومت کے توازن اور استحکام کا اہم ستون ہے. اے این پی کو خیر بات کہنے والی سمر ہارون بلور کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات. نون لیگ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار. سمر بلور نے مسلم لیگ نون کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا. وزیراعظم شہباز شریف سے جے یو آئی کے رہنما مولانا اسد محمود کی ملاقات. مولانا اسد محمود نے ملک میں حالیہ معاشی استحکام پر وزیراعظم کو خراج تحسین پیش کیا. ملاقات میں مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی. کراچی میں ایک اور اداکارہ کی تنہائی میں موت. حمیرہ اصغر کی کئی روز پرانی لاش ڈیفنس میں ان کے فلیٹ سے ملی. پولیس کا کہنا ہے اہلِ نے حمیرہ سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے لاش لینے سے انکار کر دیا. پڑوسیوں نے بتایا فلیٹ سے اکثر چیخوں کی آوازیں آتی تھیں. ایسا لگتا تھا وہ ڈپریشن میں تھی. پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا. ابتدائی رپورٹ کے مطابق لاش ڈیکمپوز ہونے کے ایڈوانس سٹیج پر ہے. پولیس سرجن نے بتایا لاش اس قابل نہیں کہ اس سے وجہ موت بتائی جا سکے. ڈی این اے سیمپل کے ایگزامن کے بعد حقائق سامنے آئیں گے. سیمپل کے ذریعے منشیات کے استعمال کے حوالے سے حقائق سامنے آئیں گے. کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں مخدوش قرار دی گئی عمارتوں کو خالی کرانے کا سلسلہ جاری. لیاری میں منہدم عمارت سے ملحقہ 2 عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کا کہنا ہے اب تک 12 عمارتیں خالی کرا لی گئی ہیں. متاثرین کہتے ہیں ہم کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں, حکومت چھت اور روزگار فراہم کرے. گورنر ہاؤس میں متاثرین کے لیے سیل قائم کر دیا گیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں لیاری کے متاثرین کی داد رسی اولین ترجیح ہے. ملک کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارش سے تباہی. کوٹلی آزاد کشمیر میں سڑکیں تالاب بن گئی, ندی نالے بفر گئے. موٹر سائیکل سوار پہاڑی تودے کی زد میں آ کر چل بسا. ممبر کے سماہنی نالے میں پانی کا تیز بہاؤ. گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں آبی ریلوں سے رابطہ سڑکوں اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا. لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم مختلف مقامات پر بند. دریائے چترال میں سیلابی صورتحال, زرعی اراضی, رابطہ سڑکیں اور مکانات زیر آب آ گئے. اسلام آباد میں شریف آباد نالہ بہر گیا, نوجوان موٹر سائیکل سمیت بہہ گیا. کورنگ نالہ میں طغیانی کے باعث پانی گھروں میں داخل ہو گیا. 3 بچوں سمیت 6 افراد کو بچا لیا گیا. راولپنڈی میں بارش سے نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند, موٹر وے پر وین پھسلن کے باعث کھائی میں گر گئی. 17 افراد زخمی. ترجمان کے پی حکومت کا مریم نواز پر 10 کھرب روپے کی کرپشن کا الزام. کہا مریم نواز پنجاب کے عوام کے 10 کھرب ڈکار گئیں. آڈٹ رپورٹ نے کرپشن پر مہر تصدیق ثبت کر دی. ازما بخاری کا بیرسٹر سیف کو آڈٹ رپورٹ غور سے پڑھنے کا مشورہ. کہا رپورٹ میں آپ کی قیادت کا کچا چٹھا ہے. یہ آڈٹ رپورٹ بزدار اور پرویز الہی دور کی ہے. صفحہ نمبر 87 اور 96 پڑھیں, شاید آپ کو تھوڑی شرم آ جائے. امریکہ نے بھارت کا جھوٹا بیانیہ مسترد کر دیا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے بھارتی پروپیگنڈے پر سوال. صحافی نے پوچھا مودی سرکار کہتی ہے پاک بھارت جنگ رکوانے میں صدر ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں. ہیمی بروس نے جواب دیا وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات میں شریک رہے. اکثر تبصرے خود اپنی وضاحت کر دیتے ہیں, بعض لوگوں کی رائے غلط ہوتی ہے. مارکو روبیو نے آج بھی کہا کہ ہم نے پاک بھارت جنگ رکوائی. دنیا جانتی ہے صدر ٹرمپ عالمی امن کے لیے متحرک ہیں. بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال پر
کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف جاننے کے لیے وائٹ ہاؤس سے رجوع کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کی دوسری ملاقات۔ اسرائیل حماس جنگ بندی پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ برطانیہ کا اسرائیل کے خلاف مزید اقدامات کا انتباہ۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا غزہ میں صورتحال ناقابل برداشت ہو چکی ہے، فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ عباس عراقچی نے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے سعودی ولی عہد کی ذاتی کوششوں کو سراہا۔ اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کا جائزہ، خطے کی صورتحال اور اس حوالے سے کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے اس امید کا اظہار کیا کہ جنگ بندی معاہدہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کی دوسری ملاقات۔ اسرائیل حماس جنگ بندی پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ 90 منٹ جاری رہنے والی ملاقات کا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم میڈیا سے گفتگو کیے بغیر وائٹ ہاؤس سے روانہ ہو گئے۔ ملاقات کے بعد مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی صدر کی خصوصی مندوب سٹیو وٹکوف نے دوحہ کا دورہ ملتوی کر دیا۔ غزہ کی بدترین انسانی صورتحال فوری بہتر نہ ہوئی تو برطانیہ اسرائیل کے خلاف مزید اقدامات کرے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ کا انتباہ۔ پارلیمانی کمیٹی سے خطاب میں ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ غزہ میں صورتحال ناقابل برداشت ہو چکی، اب فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کا بھی غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی پر زور۔ برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا مشرق وسطیٰ میں امن کا واحد راستہ دو ریاستی حل ہے۔ برطانیہ اور فرانس کو انٹرنیشنل آرڈر کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ امریکہ اور چین پر حد سے زیادہ انحصار ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پولیس افسران کو ترقی دینے کی تقریب میں شرکت۔ 20 اور 21 گریڈ میں ترقی پانے والے افسران کو رینک لگائے۔ کہا یہ صرف ترقی نہیں بلکہ ذمہ داریوں میں اضافہ ہے۔ سندھ میں امن کی صورتحال بہتر ہے، آپ اسے مثالی بنائیں۔ گاڑیوں کی نئی نمبر پلیٹیں مفت جاری کی جائیں، جرمانے اور پکڑ دھکڑ بند کی جائیں۔ موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی تبدیلی کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ سندھ حکومت کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر، درخواست گزار نے موقف اپنایا۔ حکومتی فیصلے کے بعد ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ بنو میں تھانہ میریان پر دہشت گردوں کا کوڈ کاپٹر سے حملہ، تھانے پر بم گرا دیا، سولر پینل کو نقصان پہنچا۔ کرم میں دہشت گرد کی موجودگی کی اطلاع، گھر پر چھاپے کے دوران فائرنگ، پولیس کی جوابی کارروائی میں مبینہ دہشت گرد صدام حسین اور اس کے 2 ساتھی مارے گئے۔ ساہیوال میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، دہشت گرد طاہر گرفتار، بارودی مواد برآمد۔ دہشت گرد کا تعلق کالادم ٹی ٹی پی فتنہ خوارج سے ہے۔ بھارتی فوج کا طیارہ راجستھان کے علاقے شروع میں گر کر تباہ، پائلٹ سمیت 2 افراد ہلاک۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت فوج نے تباہ ہونے والے جنگی طیارے کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی۔ عالمی اداروں کا گلگت بلتستان میں پولیو وائرس کی موجودگی پر تشویش کا اظہار۔ حکومت کا گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں خصوصی پولیو مہم چلانے کا فیصلہ۔ 14 سے 18 جولائی تک گلگت بلتستان کے ضلع دیامر، کے پی کے ضلع کوہستان، اپر، لوور اور کولائی پالس میں خصوصی پولیو مہم چلائی جائے گی۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 58ویں برسی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی قوم ان کی لازوال خدمات پر سلام پیش کرتی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا مادر ملت کو زبردست خراج عقیدت کہا۔ جمہوریت اور خواتین کے حقوق کے لیے فاطمہ جناح کا بے مثال کردار تاریخ کا سنہری باب ہے۔ ایم کیو ایم کے وفد کی مزار پر حاضری، قبر پر پھول رکھے اور فاتح پڑھی۔ کراچی کے ضلع ملیر میں ہزاروں سال پرانا قصبہ دریافت۔ ماہر آثار قدیمہ کا کہنا ہے موہنجو دڑو سے مشابہت رکھنے والا قصبہ اللہ ڈینو کے مقام پر دریافت کیا گیا۔ گھروں کے آثار، زیورات اور پالتو جانوروں کے نشانات ملے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے ڈپٹی کمشنر ملیر کو تاریخی مقام محفوظ بنانے کے لیے خط لکھ دیا۔
ٹیکسس میں طوفان نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا. سیلاب کے باعث اموات کی تعداد 111 ہو گئی. 30 طالبات بھی شامل. 180 افراد تاحال لاپتہ. موسلادھار بارش کے باعث دریا کا پانی صرف 45 منٹ میں 26 فٹ بلند ہوا جو سب کچھ بہا لے گیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن اعصام الحق کی ملاقات. ٹینس کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال. محسن نقوی کا کہنا تھا پاکستان میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے. نئے ٹینس کورٹس بنائے جائیں گے. چیئرمین پی سی بی نے ٹینس فیڈریشن کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی. بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیم کی تیاریوں کا آغاز آج سے ہوگا. کراچی میں کیمپ 6 روز تک جاری رہے گا. اسکواڈ سے باہر بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین آفریدی اور نسیم شاہ بھی کیمپ میں ایکشن میں نظر آئیں گے. قومی ٹیم 16 جولائی کو ڈھاکہ کے لیے اڑان بھرے گی. سیریز کا آغاز 20 جولائی سے. اور ومبلڈن میں کارلوس الکاراز ہر حریف پر بھاری. ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. ہسپانوی ٹینس سٹار نے برطانیہ کے کیمرون نوری کو اسٹریٹ سیٹ میں ڈھیر کیا. بیلاروس کی سبالینکا کی بھی ٹاپ 4 میں دھماکے دار انٹری. عالمی نمبر 1 نے جرمن کھلاڑی کو 2-1 سے شکست دی. ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس اور ARY ایپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.